Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Curiosity by our YouTube channel Sabrang. आज फिर हमारी खुशकिस्मती कि हमारे साथ ताहिर नियाज़ बाजवा सर हैं। आप अल असर पाकिस्तान जो कि एक न्यू पॉलिटिकल पार्टी इन्होंने लॉन्च की है, उसके प्रेसिडेंट हैं। उनसे बात करेंगे कि अल असर पाकिस्तान के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं और फ्यूचर में वो अपनी पार्टी को कहाँ देख रहे हैं। इसके अलावा ताहिर भाई एक लोकल कम्युनिटी बेस्ड एनजीओ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो रन करते हैं लोकली, जिसमें जो है कम्युनिटी बेस्ड इश्यूज जो हैं उसे ये एड्रेस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई, वालेकुम सलाम इमरान भाई। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? कैसा चल रहा है सर इस्लामाबाद? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। अमूमी जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, यहाँ पे भी लोग तकरीबन वही पेन है जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के बिलों के हवाले से, महंगाई के हवाले से। तो वैसे मौसम जो है हमारे पास इस्लामाबाद का हमेशा की तरह अच्छा है। बाकी फीलिंग जो है वो ओवरऑल जो पाकिस्तान के किसी और खत्ते में है वही इस्लामाबाद में भी है। ठीक, ताहिर भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया अगेन। मोस्ट वेलकम सर। जी ताहिर भाई, बस मैं स्टार्ट लूँगा अल असर पाकिस्तान से कि ऐसी कौन सी ज़रूरियात पेश आईं जिसकी बिना पर आपने ये सोचा कि अल असर पाकिस्तान एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको फॉर्म करना चाहिए? इमरान भाई, उस पे हमने थोड़ी सी बात पहले की थी जी, जी। कि आप, मेरा एक बैकग्राउंड भी है और एक सोच भी थी और फिर एक सिचुएशन क्रिएट हुई जिसमें हमने अल असर पाकिस्तान बनाने का फैसला किया। लेकिन मैं थोड़ा सा सादा लफ्ज़ों में ये मैं चाहता हूँ कि हमारी जो सुनने वाले हैं या देखने वाले हैं उनको बताऊं कि मेरा 52 साल की ज़िंदगी में जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है वो भी, और एक बिज़नेस का जो एक्सपीरियंस है वो भी पाकिस्तान के हवाले से ख़ुसूसी तौर पे मुझे लगा कि असल में पाकिस्तान को बहुत सारी नई पार्टीज़ की ज़रूरत है। और अल असर पाकिस्तान तो सिर्फ एक पार्टी है, लेकिन वो नई पार्टीज़ और उनके जो लीडरान हैं उनके अंदर कुछ खसूसियात अगर ना हुई तो फिर आप जितनी मर्जी बना लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो खसूसियात क्या हैं उस पे अगर आप बात करेंगे तो मेरा ख्याल है कि शायद हम लोग ऑटोमेटिकली हमारे सवाल का जवाब भी आ जाएगा। और इस हवाले से बहुत सारे लोगों के जहनों में सवालात हैं कि हमारा जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, क्यों वो आज के दिन तक एक फेलियर का शिकार है। जो अमूमी मामलात हैं या मालूमात हैं वो तो तकरीबन हर बड़े को, बच्चे को पता है। लेकिन मैं कुछ कोशिश करूँगा आज के कुछ नए जो ज़ाविये हैं वो आपके सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए पेश करूँ। तो यकीनन। अगर आप उसको थोड़ा-सा इस तरफ ले जाएँ। जी, ताहिर भाई मैं सिर्फ़ पूछना इसलिए चाह रहा था कि देखें ना, अभी इस वक़्त एक करंट लॉट है पॉलिटिकल पार्टीज़ की और ये देखे-भाले हैं, आज़माए हुए भी हैं और अरसे से इनकी जो एक्ज़िस्टेंस भी है। तो इनसे मतलब एज़ कंपेयरिंग टू देम कोई नीड होगी, कोई गोल्स होंगे, कोई विज़न होगा, जिन्हें देखते हुए आपको इस ज़रूरत का एहसास हुआ कि आई शुड हैव माय ओन वॉइस टू बी रेज़्ड? उसमें एक जो मुझे लगता है कि वैसे तो और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर जो पार्टीज़ हैं वो उनकी पैदाइश भी और उनकी ग्रोथ भी नेचुरल नहीं हुई। अच्छा, उसमें जो चीज़ अननेचुरल है वो मेरा ख़्याल है कि हर ज़ी शऊर आदमी समझता है कि वो क्या चीज़ है जो कि नेचुरल नहीं है। देखें, जब आपको कुछ लोग चूज़ करके, या आप चले जाते हैं उनके पास ये किसी वजह से, या वो आप तक पहुँच जाते हैं और आपसे कोई काम करवाया जाता है, तो उसका तो ऑटोमेटिकली जो डिसिप्लिन होगा या जो उसका तरीक होगा वो तो करवाने वाले तय करेंगे। पाकिस्तान में जो जितनी भी पार्टीज़ हैं,
ان کی آپ دیکھیں کہ ویسے یہ الزام کسی حد تک مان لینا چاہیے کہ ٹھیک الزام ہے کہ کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے زیادہ تر جو پارٹیز تھیں یا ہماری جو ایجنسیز تھیں، انہوں نے زیادہ تر پارٹیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنایا، استعمال کیا، اور اس کے بعد آف کورس یہ ہے کہ جب میری نظر میں جب ایک چیز کی پیدائشی یا بنیاد ہی آپ نے ٹھیک نہیں رکھی یا ٹھیک آرٹیفیشل ہے۔ آرٹیفیشل ہے، بہت خوبصورت بات ہے، تو اس میں سے کوئی ایسی آؤٹ کم کا نکل آنا کہ جس سے قوم کا یا لوگوں کے معیار زندگی بہتر ہو جائیں گے یا معاملات بہتر ہو جائیں گے، وہ بڑی سٹوپڈ سی بات ہے۔ تو ایک تو مجھے یہ فرسٹریشن تھی کہیں نہ کہیں کہ اس طرح کی پارٹیز میرے جیسے لوگوں نے، آپ جیسے لوگوں نے، گراس روٹ کے لیول کے لوگوں نے، جن کا کوئی ایسا بیک گراؤنڈ نہیں ہے کہ وہ کسی ایک آلریڈی پولیٹیکل ڈینسٹی کا جو ہے وہ حصہ ہیں، یا وہ وڈیرے ہیں، یا وہ بڑے ذمہ دار ہیں۔ میں، آپ اور ہم جیسے جو لوگ ہیں وہ میں تو اپنے آپ کو ایون مڈل کلاس میں بھی تصور نہیں کرتا۔ اگر پاکستان کے مڈل کلاس اس وقت کو آپ دیکھیں تو ہم لوگ اصل میں لوور مڈل کلاس کے لوگ تھے، سانگڑ کے اندر جی مڈل کلاس میں کہا جا سکتا ہے، لیکن پاکستان کی جو مڈل کلاس تھی اس لحاظ سے تو ہم لوور مڈل کلاس کے لوگ تھے۔ اور بالکل ہمارے جو والدین ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے بیئر ہینڈڈ جو پڑھائی بھی جنہوں نے کی، اپنے آپ کو بنایا بھی اور ہمیں بھی کسی نہ کسی مقام پہ پہنچایا۔ تو یہ ایک بالکل گراس روٹ لیول کا جو بندہ ہے یا خاتون ہے، وہ ان لوگوں نے اٹھ کے پاکستان، کیونکہ پاکستان کا جو معاشرہ ہے اور پاکستان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے، سمجھنے والوں کو پتہ ہے کہ کیوں اس میں ایک نارمل آدمی اٹھ کے اس طرح کا کوئی کام کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کی بہت ساری جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ پوری ہی نہیں کرتے۔ بالکل تو مجھے ایک تو جہاں بہت ساری اور چیزیں تھیں جن کا وقتاً فوقتاً ذکر کریں گے، کچھ کا کیا بھی ہے، ایک جو میجر چیز تھی وہ یہ تھی کہ نچلے لیول سے لوگ اٹھیں اور وہ لیڈ کریں۔ اچھا، وہ کیوں لیڈ کریں؟ وہ اس لیے لیڈ کریں کہ زیادہ مار انہوں نے کھائی ہوتی ہے، اور اگر ان کا ایمان کمپرومائز نہیں ہوا اور وہ جو مار کا ایک سبق ہے جینونلی ان کے اندر موجود ہے، تو جو پین کروڑوں لوگ روزانہ محسوس کرتے ہیں، اس میں سے وہ لوگ گزرے بھی ہیں اور اس کی کہیں نہ کہیں تلافی بھی کرنا چاہتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ دے کین پرفارم بیٹر ان کمپیریزن ٹو دوز لیڈرز کے جو ایک ایسی جگہ پہ پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے ماحول میں پیدا ہو جاتے ہیں کہ انہیں اخباری خبروں میں تو پتہ چلتا ہے یا ٹی وی شوز کے اندر پتہ چلتا ہے کہ غریب کیا ہوتا ہے، غریب کے ساتھ جب اس کو روٹی نہیں ملتی تو کیا ہوتا ہے، جب اس کا بچہ جو ہے وہ اسکول بھیجنا چاہتا ہے اور اس کے پاس اس کی فی کے لیے یا کتابوں کے لیے پیسے نہیں ہوتے تو اس کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ یعنی کہ جو بیسکس ہیں ہمارے جیسے غریب ملک کے میجورٹی کے لوگوں کی، ایک آدمی یا ایک خاتون اگر سمجھتے ہی نہیں ہیں اس کو، انہوں نے اس کو کسی طرح سے بھی ایکسپیرینس ہی نہیں کیا، تو بڑا مشکل ہے، ایون وہ اچھے لوگ بھی ہوں تو ان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ اس کو نہ صرف یہ کہ فیل کر سکیں بلکہ اس کے لیے کوئی سلوشن جو ہے اس کو بھی، کیونکہ سلوشن کے لیے بھی یہ ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیں، آپ سمندر میں اگر جا کے کبھی گہرے سمندر میں اگر آپ گئے نہیں ہیں نا، تو صرف آپ نے فلموں میں دیکھا ہے یا اخبار میں پڑھا ہے کہ کیسا ہوتا ہے یا دوسرے لوگوں سے سنا ہے، اور میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جی گہرے سمندر میں لوگ پھنس گئے ہیں، اب ان کے نکلنے کا راستہ بتائیں، تو آپ کو کیا پتا کیا راستہ ہے؟ آپ تو کبھی خود پھنسے ہی نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آبویسلی بالکل تو یہ وہ ایک تو یہ چیز تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ مجھے لگ رہا تھا
کہ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ریسنٹ ٹائمز کے اندر تو آف کورس جو نئی پارٹی بنی اور ایک بڑی کہہ لیں کہ مقبولیت کی جتنی بھی منازل تھی اس نے طے کی، وہ عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی ہے۔ جی تو مجھے لگ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کا جو خواب ہے اور پی ٹی آئی کا جو سفر ہے، اس میں اگر کوئی اس طرح کی سچویشن آتی ہے کہ جس میں وہ جو چاہتے ہیں وہ کافی حد تک ڈلیور کر لیتے ہیں، لیکن زندگی یا حالات یا معاملات یا چلانے والے موقع نہیں دیتے کہ جی آپ آگے چلیں، تو جو ایک ویکیوم کریٹ ہوگا اس کے لیے کافی ساری ایسی پارٹیاں موجود ہونی چاہیے، ایسے لیڈرز موجود ہونے چاہیے کہ جو جینونلی پاکستان کے لوگوں کے جو درد ہیں ان کو سمجھتے بھی ہوں، خود بھی انڈیور کر چکے ہوں، اور جینونلی لوٹ مار کرنے کے بجائے اور اپنے جائیدادیں اور اپنے بنگلے اور اپنی گاڑیوں اور اپنی مراد کے بجائے وہ جینونلی سوچ سکتے ہوں کہ کیوں لوگوں کو ضرورت ہے کہ جو لوگ لیڈرشپ رول میں ہیں وہ زیادہ قربانی دیں، وہ اپنی مثال جو کہ میرے نبی نے جو ہمارے لیے رہنما، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ اور کون ہے اس دنیا کے اندر، بے شک تو ان کا جو نمونہ ہے، ان کی جو سنت ہے وہ بھی یہ ہے کہ بھائی میں سب سے بڑا عظیم لیڈر ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تو کوئی عظیم لیڈر گزرا ہی نہیں، تو انہوں نے ایک طرح سے کر کے بتا دیا ہے کہ جی جو سب سے عظیم لیڈر ہے وہ سب سے زیادہ قربانی دیتا ہے، اور وہ قربانی کا ہی نتیجہ ہے، کیونکہ وہ دیکھیں وہ قربانی اللہ پاک نے ان کی زندگی اس طرح سے ایک طرح سے میپ کی کہ انہوں نے بچپن کے اندر وہ ساری تکالیف جو کہ ایک بچہ یا بچی جو چھوٹی عمر میں یتیم ہو جاتا ہے یا مسکین ہو جاتا ہے یا ہو جاتی ہے، جو آپ وہ انڈیور کرتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں جو تھی برداشت کرتے ہوئے اپنے بچپن میں سے جوانی کی طرف بڑھے، اس میں پھر غربت بھی تھی، اس میں ہر وہ چیز جو کہ میں اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی انسان کو کسی معاملے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس نے ایکسپیرینس کی ہو، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے جو ہے وہ اس میں سے وہ گزرے، اور چونکہ وہ اس میں سے گزرے تھے وہ سمجھتے تھے کہ کس سچویشن میں کیا چیز اس طرح نہیں اس طرح ہوتی تو چیزیں بہتر ہو سکتی تھی، تو آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے پھر سولوشنز پیش کیے، آف کورس ایک تو آفاقی اللہ پاک کی طرف سے جو ان کا نالج یا ان کا جو وزڈم ہے اس کا میں اور آپ یا کوئی دنیا کا انسان مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن بالکل سیکھنا تو انہی سے ہے نا، نقش قدم تو اللہ پاک نے ہمیں آرڈر کر دیا کہ جی آپ نے اپنے نبی کو فالو کرنا ہے، رول تو ماڈل تو وہی ہے ہمارے لیے۔ رول ماڈل جو ہے وہ ہمارے لیے تو الٹیمیٹ رول ماڈل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جو میں نے بھی جتنی تھوڑی بہت کہہ لیں کہ لوگوں کی سوانح حیات پڑھی یا زندگی کو پڑھا یا معاملات کو پڑھا، تو مجھے بھی لگا کہ زیادہ جو لیڈرز صحیح معنوں میں قوموں کو تبدیل کرنے میں کامیاب ہوئے، ایکسیپشنز موجود ہیں بالکل ڈیفینیٹلی، چونکہ میں عمران خان صاحب کو بھی ایک ایکسیپشن سمجھتا ہوں، انہوں نے بہت ساری چیزوں کو انڈیور نہیں کیا لیکن اس کے باوجود وہ اس کو سمجھتے ہیں، اور ان کی وہ سمجھ جو ہے وہ نظر آتی ہے، سمجھدار آدمی کو تو نظر آتی ہے، اگر آپ اس کو سمجھنا نہیں چاہتے یا آپ کا کوئی بالکل بایس ہے تو وہ ایک بالکل ایک ڈفرینٹ الگ چیز ہے۔ بات ہے۔ میں آنیسٹلی کسی کے خلاف بھی میرا اس حوالے سے کوئی بایس نہیں ہے، ایون جو مجھے اچھے لگتے ہیں ان کے خلاف بھی نہیں ہے، جو نہیں اچھے لگتے ان کے خلاف بھی نہیں ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کی پرفارمنس کو یا ان کی ریالٹیز کو جج کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ آپ میں یہ کوالٹی ضرور ہونی چاہیے یا یہ ہمت ضرور ہونی چاہیے کہ آپ اپنی لائکس کو ڈس لائکس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے نیوٹرلی جو ہے ایٹ لیسٹ کوشش کر سکیں کہ آپ اینالائز کریں۔ تو یہ دو چیزیں تھی کہ ایک تو مجھے لگ رہا تھا کہ اگر کوئی گیپ کریٹ ہوگا تو اس میں بھی آپ کو بیک اپ کے لیے پارٹیز بھی ہونی چاہیے، اور وائی جسٹ ون پارٹی، کیونکہ پہلے دو پارٹیاں مین تھی،
اس میں ایک پارٹی اور آپ نے مین ایڈ کر دی تو وہ 3 ہو گئیں. تو وائی ناٹ کہ آپ جو ہے وہ بیک اپ کے اوپر آپ کے پاس 10 ایسی پارٹیز موجود ہوں جن میں پریفریبلی جو لیڈرز ہوں وہ ینگ ہوں اور گراس روٹ لیول سے اٹھے ہوئے ہوں, کسی نے پیدا نہ کیا ہو, کسی نے نہ پیدا کیا ہو, اپنے ایکسپیرینس سے, اپنی دکھ سے, اپنے تکلیف سے, اور اس وطن کے لیے اور لوگوں کے لیے ایک جینون درد نے ان کو پیدا کیا ہو. اور یہی وہ فارمیشن ہے جو مجھے لگتا ہے کہ ایونچولی پاکستان کی جان چھڑائے گی ان ساری مصیبتوں سے. شکریہ طاہر بھائی. طاہر بھائی آپ کی باتوں سے اگر میں اس نتیجے کو اخذ کروں کہ جن خطوط پر آپ اپنی پارٹی استوار کرنا چاہ رہے ہیں اور جن خطوط پر ان کے ممبرز جو ہے وہ آپ لے کر آنا چاہ رہے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ وہ اس آئیڈیالوجی کو بائے کریں اور ان میں جو ہے وہ ڈیڈیکیشن کا جذبہ ہو. تیسرا یہ ہے کہ یہ مجھے جس طرح کا پاکستان کا آج کا معاشرہ ہے, بڑا ڈسپوزیبل اور بڑا انسٹنٹ معاشرہ ہے. اس میں کوشش ہوتی ہے انسان کی کہ انسٹنٹلی جلد از جلد اپنے آپ کو پینیٹریٹ کرواؤں اور جلد از جلد اپنے آپ کو ہائی لائٹ بھی کروا لوں. جی ویئر ایز آپ کی جو اسٹریٹجی ہے وہ مجھے سلو اور گریجول لگ رہی ہے, جس میں اٹ ول ٹیک ٹائم ٹو گیدر پیپل ہو آر کائنڈ آف لائک مائنڈیڈ. اور اس میں ابھی اگر اس کو موجودہ حالات کے تناظر میں دیکھیں تو الیکشنز یا پھر اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ تو اٹس آن دی ورڈز. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کتنا ٹائم آپ کو لگ جائے گا کہ اپنی پارٹی کو آپ ان خطوط پر اس طریقے سے کر لیں گے, آرگنائز کر لیں گے؟ اچھا, اس میں عمران بھائی تھوڑا سا ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں میں پہلے بھی اس پہ بات کر چکا کہ ہمارے جو سو کالڈ لیڈرز ہیں, چونکہ یہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں اور زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ طبیعتاً عادتاً اور شاید تفریحاً بھی صرف جھوٹ بولتے ہیں, اور ان کی زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے سوائے یہ کہ میرا باپ ہے یہ تھا یا میری ماں یہ تھی یا فلانا یہ تھا. تو یعنی کہ اس طرح کی چیزیں ہیں آپ کی زندگی کے اندر. آپ کے ماں باپ یا دوسرے لوگ جن سے بھی آپ ریلیٹ کرتے ہیں ان کا ضرور ایک حصہ ہوتا ہے اور اس کی ایک رسپیکٹ بھی ہوتی ہے اور بعض دفعہ ڈس رسپیکٹ کا باعث بھی ہوتا ہے. لیکن میری نظر میں وہ لوگ جو لیڈ کرنے کی بات کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کو لیڈ کریں گے, جی ان کی زندگی میں جو ایکسپیرینسز ہیں وہ سنے سنائے نہیں ہونے چاہیے. ان کی زندگی کے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ صرف کتابوں میں پڑھے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. ایکسیپشنز دیکھیں, پھر اگین ایکسیپشنز ہر چیز میں اللہ پاک نے رکھی ہیں, اس طرح کے لوگ ہیں, ان کی میں بات نہیں کر رہا. جی جی لیکن جب میجورٹی کی آپ بات کریں گے تو آپ کو وہ لوگ چاہیے جو ایک سٹیٹس کو توڑیں. وہ سٹیٹس کو کیا ہے؟ دیکھیں جیسے ہمارے پاس ہمیں پتہ بھی نہیں ہے لیکن ہمارے پاس سٹیٹس کو, ایک ذہنی سٹیٹس کو یہ ہے کہ جو لیڈر ہے وہ اس کو انگریزی آنی چاہیے, اور وہ انگریزی بولے تو ہم سن کے کہیں واہ جناب واہ, کیا باجوہ صاحب نے انگریزی بولی ہے جناب. اچھا, اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن انگریزی کے بارے میں اور انگریزوں کے بارے میں آپ کے ذہن کے اوپر صدیوں سے جو ایک میل چڑھی ہوئی ہے وہ ہے. بالکل. اچھا, ایک ایجوکیشن کو آپ اگر کی آپ بات نے, کاٹ رہا ہوں, ایک وقت تھا کہ لوگ اپنے ریزیومے کے اوپر لکھا کرتے تھے فلوئنٹ ان جی انگلش. جی اب بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے پاکستان ابھی ان مراحل میں سے سٹل گزر رہا ہے. شاید میں اور آپ تھوڑا سا اس میں سے آگے چلے گئے ہوں, لیکن ہنڈریڈ اینڈ تھاؤزنڈز آف ینگسٹرز آج بھی, اور بہت سارے ماں باپ آج بھی بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں تو صرف اس سوچ کے تحت کہ میرا بچہ یا بچی ایک دن انگریزی بولے. اور کیونکہ انگریزی کو ہمارے ذہن میں یہ خبط آ گیا ہے کہ انگریزی شاید وزڈم کی علامت ہے یا انٹلیکٹ کی علامت ہے, یا پڑھا لکھا جو بندہ ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کو بیچارے کو انگریزی نہیں آتی. اب یہ ایک بکواس بات ہے. یہ ٹھیک بات ہے, اس طرح سے ٹھیک بات ہے کہ چونکہ دنیا کے زیادہ تر ملکوں کے اندر, خاص طور پہ وہ ملک جن سے ہمارا تعلق ہے,
تو ان میں انگریزی کے ساتھ تقریباً یہی معاملہ ہے کہ وہاں انگریزی بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، مانی جاتی ہے. تو اس لحاظ سے آپ کی ایک ریکوائرمنٹ ضرور ہے، جو کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں وہاں انگلینڈ میں بھی میں نے دیکھا اور مڈل ایسٹ میں بھی میں نے دیکھا کہ بعض لوگ جو کہ بالکل بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن وہ ایک ماحول کے اندر آ گئے ہیں، تو ایک زبان ہے. بالکل. جیسے میں میٹرک تک سندھی نہیں بولتا تھا، چونکہ میرے دوست جو سندھی دوست بھی تھے وہ میرے ساتھ سندھی نہیں بولتے تھے، تو مجھے سندھی نہیں آتی تھی. اور بعد میں خاص طور پہ جب میں 94 میں چلا گیا، انکارسریٹ ہو گیا، تو پھر مجھے وہاں پہ موقع ملا کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ سندھی بول رہے ہیں، تو میں بھی ان کے ساتھ سندھی بول رہا ہوں. تو بڑی میری سندھی جو تھی اس وقت تو بہت ہی فلوئنٹ ہو گئی تھی. بعد میں پھر آف کورس یہ ہے کہ اب 2 دہائیاں گزر گئیں، بہت کم بولنے کا موقع ملتا ہے، تو اس طرح نہیں رہی. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ لینگویج از اے لینگویج. لینگویج کا اس سے زیادہ کوئی امپورٹنس نہیں ہے، کسی ذہانت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایک بچہ جو کہ فرینچ بہت اچھی بولتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ذہانت کے معاملے میں بھی اسی طرح سے کہہ لیں کہ ایکٹ کرے کہ جس طرح سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑی کوئی مشکل زبان ہے اور اس پرٹیکولر بچے نے سیکھ لی ہے اور اس بچے کو کرنا چاہیے، ضروری نہیں ہے. میرے بچے چھوٹے جو بچے ہیں وہ صرف اپنے کزنز وغیرہ کے ساتھ، چونکہ 2 بچے تو اسکول گوئنگ ہے ہی نہیں، تو وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ خاص طور پہ آج کل جو کارٹون شارٹون آپ دیکھتے ہیں تو وہ انگریزیوں میں ہی ہیں. تو جی. وہ بچے جو ہیں وہ اب انگریزی کے جملے، اب یعنی کہ حالانکہ زبان، چھوٹا بیٹا جو ہے وہ تو سیکھ رہا ہے، بیٹی جو چھوٹی ہے وہ ابھی سیکھ رہی ہے، ابھی وہ جی. پراپر صحیح بولتے نہیں ہیں لیکن انہوں نے جملے ڈالنے شروع کر دیے. تو دیکھیں بعض چیزوں کو توڑنا پڑے گا، اور وہ توڑنا ضروری کیوں ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے. وہ ضروری اس لیے ہے کہ کسی بھی قوم کو، کسی بھی فرد کو جب تک اپنی جو بھی کہہ لیں کہ چاہے وہ ویلیوز ہیں، چاہے آپ کا کوئی مٹیریل ایسٹ ہے یا آپ کا انٹلیکچوئل ایسٹ ہے، کوئی بھی آپ کا جو اپنا ہے، اس کے اوپر اگر آپ کے اوپر یہ ملمہ چڑھا ہوا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے اور جو دوسرے کے پاس ہے وہ اچھا ہے، تو آپ ڈیفینیٹلی اس دوسرے کے ساتھ مقابلے میں، مسابقت میں ہمیشہ جو ہے وہ نیچے رہیں گے. اس کے لیے یہ جو ذہنی ایک غلام گردش میں ہم لوگ چلے گئے ہیں، اس سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ڈسون کر دیں ہر ایسی چیز کو کہ جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن اس نے وہ ہمارے لیے ہماری زندگی مشکل کر دی ہے، ہمارے بچوں کی زندگی مشکل کر دی ہے، اور اون کر لیں جو چیزیں ہماری ہیں. جیسے کہ جو ہماری اپنی لینگویجز ہیں، لوکل لینگویجز ہیں، وہ ساری کی ساری لینگویجز ہمیں پیاری ہونی چاہیے. اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جی پاکستان میں جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں ان کے اوپر ہمیں تھوڑا بہت ضرور عبور ہونا چاہیے. اچھا، اور اس کے اوپر ہمیں ایک مان بھی ہونا چاہیے، ایک فخر بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے جی. کہ میں پنجابی ہوں تو میں پنجابی بولتے وقت یہ محسوس کروں کہ یار میں چونکہ پنجابی بول رہا ہوں تو دوسرے لوگ بولیں گے یہ تو جاہل ہے یار، تو پنجابی بولن ڈیا. یا میں سندھی ہوں تو میں سندھی بول رہا ہوں تو دوسرے لوگ بولیں گے کہ بابا ہی مانو انہیں کہ عقل ہی کونے کو اللہ کتنا اچھی بھی ہے. تو یعنی کہ یہ وہ چیزیں ہیں. یا اگر کوئی بلوچی بول رہا ہے تو ایگزیکٹلی وہی بات ہے، اور پھر دوسری جتنی بھی زبانیں ہیں. تو اچھا سر، ایک چھوٹا سا سوال پرسنل لیول پہ لے لیجیے گا. جب آپ بتا رہے تھے تو بینگ اے پنجابی اینڈ بلکہ نیٹو پنجابی ان سندھ سانگڑ، تو جب آپ نے اپنی انٹری کی شہید بھٹو میں، پیپلز پارٹی شہید بھٹو میں، تو کیا لینگویج کی بیسس کے اوپر کچھ چیلنجز کا سامنا تھا آپ کو؟ عمران بھائی یہ بہت آپ نے اچھا سوال اور صحیح ٹائم پہ سوال پوچھا. آپ یقین کریں کہ جس وقت میں شہید بھٹو کی میری انٹری ہے، اس وقت اور اس وقت اصل میں آگ کافی ساری لگ چکی تھی لسانیت کی. اور جی. ویسے تو فرقہ پرستی بھی ان دنوں ہی زیادہ عروج پایا اس نے، فرمان لیکن چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ سندھی پنجابی کا مسئلہ، پھر مہاجر پٹھان کا مسئلہ، اور پھر جی. اس طرح کے بہت سارے معاملات جو تھے وہ 90s کے اندر بہت انہوں نے ایک عروج پایا. جی. لیکن انٹرسٹنگلی انف آپ حیران ہو جائیں گے
کہ میرے جو دوست تھے پارٹی میں، کئی دوست جو ہیں ان کے مرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ ان کی اصل زبان کیا تھی. واو. دنیا میں نہیں رہے، تب جا کے پتا چلا. ایک مثال تو میں نام نہیں لینا چاہتا چونکہ ایوری بڈی نوز ہم، میرے بہت قریب دوست رہے اور وہ چلے گئے. مجھے کچھ دن پہلے کوئی پروگرام سن رہا تھا ان کے حوالے سے، تو مجھے پتا چلا کہ اچھا وہ اصل میں جو تھے وہ اردو سپیکنگ تھے. تو ورنہ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ وہ اردو سپیکنگ ہے، کیونکہ ہم نارملی جو تھے جو دوست اردو بول رہے ہوتے تھے ان کے ساتھ اردو بول لیتے تھے، جو پنجابی بول رہے تھے ان کے ساتھ پنجابی بول لیتے تھے، زیادہ تر ہم لوگ سندھی بول رہے ہوتے تھے. اور صحیح. آپ یقین کریں گے، اور یہ خاص طور پہ میرے جو شہید بھٹو کے دوست ہیں جب وہ سنیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے 24 گھنٹے مرنے کے لیے تیار تھے. اور ہم تو چلیں ہماری شاید زندگی لکھی تھی تو ہم آج بھی آپ سے میں بات کر رہا ہوں. ہمارے کئی دوست جو ہیں وہ وداؤٹ نوئنگ کہ بھائی جس کے لیے میں اپنی جان کی بازی لگا رہا ہوں وہ پنجابی بولنے والا ہے، وہ سندھی بولنے والا ہے، وہ بلوچی بولنے والا ہے، یا وہ کون سی زبان بولنے والا ہے، نہیں تھا سر. اور ایک 1% ہوتا ہے نا، 1% بھی کسی جگہ پہ مجھے یہ لگا ہو کہ میری زبان کی وجہ سے میرے کسی مہاجر دوست کو، اردو سپیکنگ دوست کو، کسی پشتو بولنے والے دوست کو، کسی بلوچ کو، کسی سندھی کو کوئی پرابلم ہے، کم از کم مجھے نہیں لگا. اور مجھے اس بات پہ اس وقت بھی بڑا فخر ہوتا تھا، اور آج بھی میں اس کو بڑے فخریہ طریقے سے بتاتا ہوں کہ یہ جو قومیت کا ایک بیج ہے، جو اس کو میں خرناس کہتا ہوں، جن لوگوں کو سمجھ نہیں ہوتی وہ چھوٹے گروہوں میں اپنے آپ کو بانٹتے ہیں. جو مسلمان ہے اس کا ایک ہی گروہ ہے، اور وہ مسلمان کے طور پہ دوسرے اپنے مسلمان بھائی کو ملتا ہے. اور اگر کوئی مسلمان نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستانی ہے، تو اس کے ساتھ آپ کا وطن کا ایک رشتہ ہے. باقی زبانیں ہیں، آپ کی شناخت ہے، آپ کو اس کے پر فخر ہونا چاہیے. آپ پنجابی کو پنجابی ہونے پہ فخر ہونا چاہیے، سندھی کو سندھی ہونے پہ فخر ہونا چاہیے. اور ہمیں کلیکٹیولی سب کو ایک دوسرے کے اوپر فخر ہونا چاہیے کہ ہم مختلف زبانیں بولنے والے ڈائیورس جو ہے وہ بیک گراؤنڈ کے ڈائیورس کلچر کے لوگ ہیں، لیکن ہمیں ہمارے نبی نے ایک لڑی کے اندر پرو دیا ہے. اور پھر اس ملک نے اگین ہمیں ایک دوسری کہہ لیں کہ زنجیر ہے جس کے اندر باندھ دیا ہے. پہلے ہم مسلمان، اس کے بعد ہم پاکستانی، اس کے بعد ہم جو بھی ہیں اس سے ہمیں محبت کرنی ہے، اس کا احترام کرنا ہے. اور اس کی بیس کے اوپر پاکستان میں جتنا کچھ بھی ہوتا رہا ہے کروایا جاتا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور یا کچھ بیوقوف لوگ ہیں جو کہ ہمارے پولیٹیشنز ہو سکتے ہیں، ہمارے جنرلز ہو سکتے ہیں، ہمارے ججز ہو سکتے ہیں، ہمارے بیوروکریٹ ہو سکتے ہیں، میں آپ بھی ہو سکتے ہیں. صرف ان کی سمجھ کا مسئلہ ہو سکتا ہے. دیکھیں، اگر میں اپنے 5 بچے نا، میرے ذاتی بچے ہیں، ویسے میرے ماشاءاللہ 6 ہیں، تو چلیں 6 کی مثال دے دیتے ہیں. 6 بچے ہیں تو 2 ماؤں میں سے ہیں، 3 ایک ماں میں سے ہیں، 3 ایک ماں میں سے ہیں، تو میں ان کا باپ ہوں. میرے لیے تو 6 کے 6 میرے بچے ہیں. اب اگر میں ان کا سگا باپ ہونے کے باوجود بھی آپ اگر مجھ سے پوچھیں گے تو کچھ بچے دوسرے بچوں کے مقابلے میں، خاص طور پہ عمر کے مختلف مراحل میں، مجھے زیادہ یا کم پسند رہے ہوں گے، یا آج بھی اس طرح سے ہو رہا ہوگا کہ میں ایک بچے کو زیادہ پیار کر رہا ہوں تو دوسرا بچہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ شاید باپ میرے سے کم پیار کرتا ہے، یا کیا ریزن ہے. اب اس کے نیچرل ریزنز ہیں کہ ایک بچہ زیادہ چھوٹا ہے، ایک بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا ہوا ہے، بڑے بچے کے ساتھ آپ کا ایک طریقہ کار تھوڑا سا چینج ہو گیا ہوتا ہے. چینج ہو جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں، آپ اس کے باوجود کہ سگے باپ ہیں، اس کے باوجود یو ہیو ٹو میک شور کہ آپ کا کوئی بچہ جو ہے اس کو غلط طور پہ یہ نہ لگے کہ یار میرا باپ جو ہے وہ میرے ساتھ کم کرتا ہے اور دوسرے کے ساتھ زیادہ کرتا ہے. تو ریاست جو ہے، ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے. ریاست میں اگر کسی کو یہ لگے گا کہ میرے ساتھ کوئی امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی کہ ریاست بہت اچھی ہے، ریاست ماں کی طرح ہی ڈیل کر رہی ہے، تب بھی ریاست کی ہی ذمہ داری ہے کہ کیوں مجھے ایسا لگا. جس طرح بحیثیت باپ میری ذمہ داری ہے
کہ میرے بچوں کو کبھی بھی ایسا نہیں لگنا چاہیے، اور جب جب لگے میں اس کے لیے جاؤں اور میں جا کے اقدامات کروں۔ اسی طرح ریاست کا کام یہ ہے کہ جب آپ کے بچے جو قومیں پاکستان میں بستی ہیں، جو لوگ ہیں پاکستانی، ان کو کسی بھی وجہ سے اگر لگتا ہے کہ ان کے ساتھ ایک اسپیشل برتاؤ کیا جا رہا ہے، تو چاہے وہ پازیٹیو ہے چاہے وہ نیگیٹو ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو آپ نے جو ریاست کے کرتا دھرتا ہیں ان کا کام ہے۔ اب جب ریاست کہتے ہیں تو ریاست نارملی دیکھیں ہماری گورنمنٹ ہے، اب وہ اس میں پھر آپ سارے باقی اداروں کو بھی ایڈ کر لیں جو کہ حکومتیں بنوا رہے ہیں، چلوا رہے ہیں اور گروا رہے ہیں، سارا کام کر رہے ہیں، تو یہ پھر سب کی ذمہ داری ہے۔ تو آپ جس وقت کسی بھی وجہ سے یہ فیلنگ آ گئی ہے، آپ کا قصور ہے، ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ جی آپ نے کرنا ہے۔ اور یہ جو آپ کا پچھلا سوال تھا سیاستدانوں والا بھی، تو سیاستدانوں نے بھی مجھے بتائیں کہ جاگ پنجابی جاگ کے نعرے لگا دیے جناب۔ یعنی کہ یہ کسی لیڈر کا کام ہو سکتا ہے، کسی کو جس کو یہ سمجھ ہو کہ میں ایک پاکستانیوں کا لیڈر ہوں، تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں جی جاگ پنجابی جاگ؟ ہاں ان پرٹیکولر جو ہے وہ پنجابیوں کا کوئی ایشو ہے تو اس میں یہ کہہ سکتا ہوں، لیکن ان کو کسی کمپیریزن میں کھڑا کر کے تھوڑی کہ یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ وہ تو ڈیفینیٹلی ایک تفریق پیدا کرے گی اور ایک امتیازی سلوک پیدا کرے گی، جو کہ ہوا بھی، اور آج پنجاب کے اوپر آپ دیکھ لیں، میرے جتنے چھوٹے صوبے ہیں اور جتنے میرے وہاں بہن بھائی ہیں، ان کو شکایت ہے، اور میرے ساتھ دن رات میرے بلوچ دوست جو ہیں خاص طور پہ ان کی بہت شکایت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ تربی پنجاب جو ہے اس نے، میں کہتا ہوں جی ہاں ٹھیک بات ہے، کیونکہ میجورٹی ہے ایک پنجاب کی، اور ہماری جو ریاست ہے اس میں بھی لازمی بات ہے، یا گورنمنٹ ہے اس میں بھی میجورٹی پنجاب کے ہی لوگوں کی ہے۔ لیکن میں ان کو پنجابی نہیں کہتا، کیونکہ جب میں پنجابی ان کو کہوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں نے ان کو زبان کی بنیاد کے اوپر الگ کر دیا۔ میں کہہ رہا ہوں جی وہ ہمارے ہی لوگ ہیں، وہ پنجابی بولتے ہیں، وہ اردو بولتے ہیں، وہ سندھی بولتے ہیں، وہ جو مرضی بولتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ایک ایسا کردار ادا کر رہے ہیں کہ جس سے تفریق پیدا ہو رہی ہے، جس سے ایک نفرت پیدا ہو رہی ہے، جس سے کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے کہ جی استحصال ہو رہا ہے، تو یہ ٹھیک کرنے کی جو ذمہ داری ہے یہ انہی لوگوں کی ہے، اور یہ لوگ ٹھیک کریں۔ اور وہ جو پارٹی کے سربراہان ہیں یا مختلف جو پارٹیز ہیں، آپ مجھے بتائیں ان کو یہ سوچ بھی ہے؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی ان نہیں۔ کو یہ اسی کی سوچ بنیاد بھی پہ میں نہیں آپ سے ہے کہ ایک جی اور ہاں بات بھی وہ میں کوئی ایک سندھ بات کو ایک کارڈ لے کے بنا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی جی پنجاب کو کارڈ لے کے بنا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی بلوچستان کو، کوئی کے پی کو۔ بھئی آپ پاکستانی کب بنے ہیں؟ تو آپ کو پاکستان کی پارٹیاں چاہیے، آپ کو پاکستان کے لوگ چاہیے، اپنے گھروں میں جائیں، جا کے جو مرضی زبانیں بولیں، ساری زبانوں بالکل سے ہم پیار بھی کریں، لیکن جب میں یہ کہوں کہ جی مجھے سندھی سے بھی پیار ہے، مجھے بلوچی سے بھی پیار ہے، مجھے پنجابی سے بھی پیار ہے، مجھے پختون سے بھی پیار ہے، مجھے پاکستان میں بسنے والے ہر آدمی سے پیار ہے، تو یعنی کہ مجھے اس کو کہیں نہ کہیں ایکسپریس بھی کرنا ہے اور ثابت بھی کرنا ہے، صرف باتیں نہیں کرنی۔ اور وہ جی آپ کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتے، کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کے اندر جینون وہ فیلنگ نہیں ہے۔ جی سر، تو نیشنل یہ سولیڈیرٹی ہے۔ جو ہے نا اس کی تو کسی نے کبھی کوئی بات ہی نہیں کی نا۔ لیکن میں اس کے ساتھ ایک بات اور بھی کہوں گا کہ اگر دیکھیں، اگر پنجاب کے بعد پنجاب کے لیے لوگ کہتے ہیں، یا پروپورشنز جو ہیں گورنمنٹ جابس کے اندر یا دوسری جابس کے اندر، تو ایک نیچرل سی بات ہے کہ ان کو یہ بھی سمجھنا چاہیے نا، جب ایک پروونس کی پاپولیشن مور دین 55% ہے تو آبویسلی مین پاور ادھر سے ہی آئے گا نا۔ ہوں۔ لیکن آپ شاید اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں، میں ویسے اپنی ذاتی حد تک یہ سمجھتا تھا کم از کم ہمیں ایڈمنسٹریٹولی ایک میں یہ ضرور لینا چاہیے تھا کہ ہم ایڈمنسٹریٹولی پنجاب کو ایٹ لیسٹ 2 حصوں میں جو ہے وہ کر دیتے، تو کم از کم یہ اتنی زیادہ ڈومیننسی نظر نہ آتی لوگوں کو۔ اچھا یہ میرا خیال ہے کہ وہ تو صرف ایک حصہ کرنے کی بات نہیں ہے، سمجھداری کی تو بات یہ تھی کہ اتنے بڑے بڑے صوبوں کے بجائے آپ کی چھوٹی چھوٹی سٹیٹس ہوتی، جی ایزیلی آپ مینج کرتے، اور کیونکہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جی چھوٹے ہوں تو بہت سارے سمجھدار لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اچھا جی ہمارا صوبہ توڑنے کی بات ہو رہی ہے۔ جی وہ بھائی صوبہ جو ہے وہ توڑنے کی بات کا کیا مقصد ہے اس میں؟
پنجاب جو ہے وہ بھی ہمارا صوبہ ہے، سندھ بھی ہمارا صوبہ ہے، بلوچستان بھی ہمارا صوبہ ہے، کے پی بھی ہمارا صوبہ ہے، اور گلگت بلتستان بھی اب جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے، کشمیر بھی جو ہے وہ اس طرح سے تو نہیں، لیکن بہرحال وہ بھی پاکستان کا حصہ ہی ہم مانتے ہیں. تو آپ کو ایڈمنسٹریٹولی ایک چیز کا نام جو ہے آج ہم نے رکھا ہوا ہے کہ جی ہمارا یہ والا صوبہ ہے، اور اس صوبے کے اندر 32 جو ہے وہ ضلع ہیں، اور اس کے اندر سپوز جو ہے وہ 4 6 10 جو ہے وہ ڈویژن ہے. تو اس کا کوئی حدود اربع تو نہیں چینج ہو جاتا، یا اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ مجھے کوئی سمجھائے نا کہ جی کسی صوبے کو اگر ہم 2 4 6 فردر صوبوں میں بانٹ دیتے ہیں یا اسٹیٹس میں بانٹ دیتے ہیں، اس سے کیا ہو جائے گا؟ اور کچھ میری بھی نہیں، صحت پہ کیا فرق پڑ جائے گا؟ بلکہ وہ اس زیادہ کو اچھا ہو جاتا ہے، ایڈمنسٹریٹولی زیادہ اچھے وہ طریقے سے آسان مینج بھی ہو ہو جاتا جاتا ہے، اور وہ بہتر ہے. اس میں کوئی میں نہیں سمجھتا کہ حرج والی بات ہے. وہ صرف اس کو ہم لوگ خاص طور پہ ہمارے وہ بہن بھائی جن کو باقاعدہ سمجھایا جاتا ہے کہ نہیں نہیں یہ چیز بڑی بری چیز ہے، اور وہ اس کو سمجھے بغیر کہ اس میں بھی برائی ہے کیا، وہ اس کے پیچھے نعرے مارنے کے لیے شروع ہو جاتے ہیں. اور انہی چیزوں نے اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن کا نہ ہونا اور جھوٹے آپ کے لیڈرز ہر سطح پہ، تو عوام بھی کیا کرے؟ مطلب ان کو یقین ہی نہیں ہے کسی کا. وہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی تو جھوٹا ہے. اچھا وہ خود بھی جھوٹ بولتے ہیں 24 گھنٹے. یعنی کہ ہماری جو عوام ہے وہ کون سے آپ مجھے بتا دیں کہ دودھ کے دھلے ہوئے ہم لوگ ہیں. ہم سارے کے سارے دیکھا جائے تو صرف ایک خاص پرسنٹیج ہے کہ جو آج بھی پاکستان میں سچائی کی بات کر رہی ہے، یا اپنے گھر میں سچائی کی بات کر رہی ہے، یا علم کی تربیت کی بات کر رہی ہے. باقی سارے کے سارے ہم لوگ رگڑے گئے ہیں، اوپر بھی وہی ہے، ہے. نیچے بھی وہی ہے. تو اس کو بھی ٹھیک اگر کرنا ہے ہم نے، جو کہ ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اگر ہم ٹھیک نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی نسلوں کے لیے ذلت خود بخود لکھ رہے ہیں، اور سوچ یہ رہے ہیں کہ اچھا میں نے گھر بنا لیا، میں نے گاڑی لے لی، میں نے یہ والا ایسٹ بنا لیا، اچھا اب میرے بچے بڑے خوشحال رہیں گے. وہ بھائی پیسے جو ہیں ان کو منہ میں تو نہیں ڈالنا نا، انہوں نے رہنا ہے کسی جگہ پہ، لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے، انہوں نے رشتہ داریاں کرنی ہیں، انہوں نے ان کا کوئی تشخص ہونا چاہیے، ان کے پاسپورٹ کی کوئی عزت ہونی چاہیے، وہ کسی جگہ پہ جائیں، جا کے بتا سکیں کہ ہماری کیا روایات ہیں، ہم کس دین سے ہمارا تعلق ہے. تو یہ صرف اور صرف کہ جی میں بڑا امیر آدمی ہوں، دیکھیں جی میرے پاس کتنے پیسے ہیں، تو اسی سے میری زندگی گزر جائے گی، یا میری نسلیں جو ہیں وہ ان کے معاملات بہتر ہو جائیں گے. تو یہ باتیں تو بڑی آسان اور موٹی سی باتیں، لیکن یہ کیوں نہیں سمجھ میں آئیں؟ اس لیے نہیں سمجھ میں آئیں کہ سمجھانے والے جو ہیں وہ نہ صرف بے غیرت ہیں، کیونکہ میری نظر میں ہر وہ شخص بے غیرت ہے. غیرت کا نہ ہونے کو ہی ہم بے غیرت کہتے ہیں نا. تو غیرت جو ہوتی ہے، آپ کی ماں ہے، آپ کا وطن آپ کی ماں ہے. دیکھیں ہم سانگڑ کو اپنی ماں کہتے ہیں، ہم سندھ کو اپنی ماں کہتے ہیں، پاکستان کو اپنی ماں کہتے ہیں. جس جس جگہ سے آپ کا تعلق رہا ہوتا ہے، نچلے لیول سے آپ اٹھاتے ہیں، تو وہ آپ کی ماں ہے. اب صرف غیرت مند آدمی جو ہے اس چیز پہ غیرت کھائے گا کہ میری ماں کے ساتھ، میری ماں کو کوئی گالی نہ دے، میری ماں کے ساتھ کوئی کسی طرح کا مس کوئی بہیو نہ ہو. مس بہیو نہ ہو، کوئی ڈس ریسپیکٹ فل جو ہے وہ کوئی طریقہ کار نہ رکھا جائے، اس کے ساتھ کوئی لوٹ مار نہ ہو. غیرت مند جو بندہ ہے اس کو تو وہ تو مر جائے گا اس بات کے لیے. یہ کیوں ہمارے لوگ جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں؟ اور شہید سے مراد صرف میرا یہ نہیں ہے کہ سیکورٹی فورسز یا آرمی کے لوگ، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کے وطن کے نام کے اوپر مر جاتے ہیں، اور وہ ان کا کسی جگہ پہ کوئی ذکر بھی نہیں ہوتا. صرف مقصد یہ ہے کہ جو غیرت ہے آپ کی، وہ آپ کو کہیں نہ کہیں ایک حدود و قیود جو ہے وہ بتاتی ہے، سمجھاتی ہے. اچھا جب آپ کے جو اوپر لوگ ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جی اچھا وہ فلانا جو لیڈر ہے وہ شراب پیتا ہے، واہ جی واہ وہ بڑی ولایتی شراب پیتا ہے. اچھا جی وہ فلانا لیڈر جو ہے وہ تو دیکھتا ہے مجرا شجرا دیکھے بغیر اس کو تو نیند نہیں آتی، وہ سوتا ہی نہیں ہے، یا وہ کلب میں جاتا ہے. اور اسی طرح کی جو بدکاریاں یا بے حیائیاں جو کہ ہمارا ایک کلچر بن گیا ہوا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں گا؟ مجھے لگے گا کہ یہ لیڈر صاحب کر رہے ہیں تو مجھے بھی یہی کرنا ہے. چلے میں چھوٹے لیول پہ کر لوں گا، وہ پکی شراب پیے گا، میں کچی شراب پی لوں گا. وہ جائے گا کسی ڈسکو وسکو میں یا کوئی بہت ہائی لیول کا کوئی مجرا دیکھے گا، تو میں چھوٹے لیول پہ کوئی مجرا خود ہی ارینج کر لوں گا. تو جو آگے لوگ ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ نہ صرف اپنے ذمہ دار ہوتے ہیں
بلکہ جو لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے بھی وہ ذمہ دار ہوتے ہیں. تو یہ کس طرح کے کم بخت اور بدبخت لوگ ہیں کہ جن کو یعنی کہ یہ خیال ہی نہیں ہے، ان کو نظر ہی نہیں آتا کہ یہ لوگ مر رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کرتے ہیں. اور یہ خودکشیوں والی بات جو ہے وہ ہم آج کہہ رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ ہم نے کیا بچپن میں نہیں دیکھا کہ لوگوں نے غربت کی وجہ سے خودکشی کی ہے؟ جب سنتے سے ہوئے ہی آئے ہیں پاکستان بنا سر، ہے ہمیشہ سے ہی ہم نے سنتے دیکھا رہے ہیں. ہے کہ میں نے مسلسل جو ہے ایک ڈکلائن ہے، اور مسلسل لوگ جو ہیں وہ پس رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں. آپ جیلوں میں جائیں نا تو آپ کو اندازہ ہو، کورٹس کے اندر جائیں آپ کو اندازہ ہو. یعنی کہ کورٹ جس کا کام یہ ہے کہ اس نے انصاف دینا ہے، اس کورٹ کا ایک جو جج ہے وہ اپنے ہی ریڈر کو قابو نہیں کر سکتا کہ بھائی آپ نے رشوت نہیں لینی، نوٹس نکالنے کی یا تاریخ دینے کی یا لینے کی یا کیس کو فکس کرنے کی. نہیں کر سکتا. کر کے دیں، مجھے بتائیں، کوئی جج صاحب مجھے بتائیں کہ بھائی صاحب یہ دیکھیں میری عدالت کے اندر ایسا نہیں ہو رہا. میں تو وکیل کا بیٹا بھی ہوں، خود بھی ساری زندگی ان معاملات کا حصہ رہا، آج کل بھی بھگت رہے ہیں. تو جہاں پہ بھی جاتے ہیں، کیونکہ میں ذاتی طور پہ نفرت کرتا ہوں کہ کسی طرح کی 1 روپے کی بھی کوئی رشوت آپ کسی کو لیں یا دیں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا ایک چھوٹا سا جو کام ہے وہ 1,000 روپے کی وجہ سے پھنس جاتا ہے. میرے ساتھ کئی دفعہ ہوا ہے کہ میں چونکہ وہ 1,000 روپیہ، اب مسئلہ یہ نہیں کہ میں 1,000 روپے کی استطاعت نہیں رکھتا، میں ہو سکتا ہے کہ 10 لاکھ کی استطاعت رکھتا ہوں، لیکن میں 1,000 روپیہ کیا 100 روپیہ بھی رشوت دینے کی استطاعت نہیں رکھتا. تو آپ دیکھیں کہ پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ میرے خلاف کھڑا ہے. وہ مجھے کورٹ میں بھی ہلنے نہیں دے گا، وہ مجھے جیل میں بھی کچھ نہیں کرنے دے گا، ہاسپٹل کے اندر بھی میں پھنس جاؤں گا. میں گورنمنٹ کے کسی بھی ادارے میں جاؤں گا تو وہاں پہ میں بے بس آدمی ہوں. کیوں بے بس ہوں؟ کیونکہ میں رشوت نہیں دے سکتا. تو یہ کیا پتہ نہیں ہے ان اداروں کے جو بڑے ہیں ان کو نہیں پتا، سیاستدانوں کو نہیں پتا، کس کو نہیں پتا؟ سب کو پتا ہے، سب جی اداروں رہے کے ہیں جو اور نعرے بھی لگا رہے ہیں. اداروں کے بڑوں کا تو آج کل ایک ہی مطمع نظر ہے کہ کسی طریقے سے ایکسٹینشن مل جائے، تو پھر کیا ہم ان سے امید رکھ سکتے ہیں؟ گھٹیا لوگ میں آپ کو بتا رہا ہوں. چھوٹا جو آدمی ہے نا سر، آپ نے یہ بات سب شروع میں بھی کی، دیکھیں جو عزت ہے، شہرت ہے، وہ انسان کو قدرتی طور پہ اس کو اچھی لگتی ہے. آپ کو بھی اچھی لگے گی، مجھے بھی اچھی لگے گی. جس طرح آپ دیکھیں جتنے بھی مرد ہیں ان سے آپ بات کریں تو سارے ہی لوگ شادیاں کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ نیچرلی ان کے اندر یہ خواہش ہے. تو کسی چیز کا نیچرلی آپ کے اندر ایگزسٹ کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے، لیکن اس لیئر کے اوپر بھی ایک لیئر ہے، وہ آپ کی عقل کی اور سمجھ کی لیئر ہے. اور جس میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ ہے تو نیچرل، لیکن اگر جس طرح میرا اور آپ کی جو اٹریکشن ہے ٹورڈز جو اپوزٹ سیکس ہے یا اپوزٹ جینڈر ہے، تو اس کو اگر آپ ریسٹرین نہیں کر رہے کسی جگہ پہ، اس کا آپ نے کوئی اپنے ذہن میں یا اپنی عقل اپنی سمجھ کے حساب سے آپ نے کوئی باؤنڈری نہیں رکھی ہوئی، تو آپ دیکھیں آپ بدکار ہو جاتے ہیں، آپ زانی بن جائیں گے. تو ہے تو وہ نیچرل چیز ہے. تو نیچرل چیز ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ کہیں کہ جی یہ جائز بھی ہے اور یہ جو بے تحاشا مجھے چاہیے میں لے لوں، بس کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو خواہش کا ہونا ایک اور چیز ہے، اس کا اچھا لگنا ایک اور چیز ہے، لیکن اس کا عقلی طور پہ ثابت ہونا کہ یہ واقعی کوئی اچھی چیز ہے اور میرے لیے اچھی چیز ہے، میرے جو کام میں کر رہا ہوں اس کے لیے اچھی چیز ہے، وہ بالکل ایک انٹائرلی ڈفرنٹ سٹوری ہے. اور سیاستدانوں کا یا زیادہ تر ہمارے جو لیڈر حضرات ہیں، لیکن لیڈر کیا ہے؟ لیڈر میری نظر میں تو لیڈر وہ ہے کہ جو جا کے دوسروں سے پہلے قربانی دے دیتا ہے خود، اور اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اس کے اندر شاید مجھے اینڈ آف دا ڈے ہاتھ کچھ بھی نہیں آنا. اور لیکن وہ اس لیے لیڈر ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے، اور مجھے اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، ہاتھ پیر دیے ہیں، مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے لیکن میں نہیں کر رہا تو یہ میں غلط کر رہا ہوں. وہ انیشیٹو لے لیتا ہے، جی یہ لیڈر ہے. یہ سمپل سی لیڈر کی آپ کی ڈیفینیشن ہے. باقی ہو سکتا ہے کہ عقل اس کی میری طرح بہت موٹی ہو، اس کی تعلیم جو ہے بہت اچھی یا بہت بری ہو، باقی ساری چیزیں اس کے ساتھ کسی بھی دوسرے انسان کی طرح ہو سکتی ہیں، لیکن ذمہ داری کا جو احساس ہے وہ آپ کو لیڈر بناتا ہے، جینون لیڈر. اب ان کی ذمہ داری کا جو احساس ہے، ہمارے زیادہ تر جو لیڈران ہیں ان کی ذمہ داری کا احساس جڑا ہوا ہے ان کے اپنے چھوٹے پن سے. جو آپ نے بات کی کہ جی مجھے کچھ مل جائے، میری تھوڑی سی اور واہ واہ ہو جائے، بلے بلے ہو جائے. بھائی تم کون ہو یار؟ تمہاری بلے بلے جو ہے وہ، اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم لوگوں کو ایک طرح سے لیڈ کر رہے ہو،
تو تمہاری بلے بلے تو صرف ایک ہی صورت میں ہونی چاہیے، جب ان لوگوں کی زندگی کے اوپر کوئی فرق پڑے، ان کی زندگیوں کو کوئی ایکسٹینشن دے دیں، ان کی زندگیوں کے اندر کوئی ایسی بہتری آپ لے کے آ جائیں، آپ مر جائیں بھلے، بھئی آپ کے جینے سے کون سا کوئی قیامت نے آگے یا پیچھے ہو جانا ہے؟ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری ادا کر دیں، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو خود پیش کر دیا ہے، یا کچھ لوگوں نے آپ کو چوز کر لیا ہے کہ جی آپ آگے چلیں۔ دونوں صورتوں میں ذمہ داری کا کام ہے، اور غیرت مند آدمی کا کام ہے کہ وہ آگے چلے، اور جب وہ آگے چلے تو اس کو پتا ہو کہ میری جتنی بھی نفسی کمزوریاں ہیں یا جبلی کمزوریاں ہیں، ان کو میں پیچھے رکھوں گا یا رکھوں گی، اور آگے جس چیز کو رکھا جائے گا وہ ہوگا مقصد، اور مقصد ایک ہی ہے کہ آپ ڈیلیور کریں گے۔ آپ لوگوں کے لیے جب کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو درد ہوتی ہے تو وہ درد جو ہے وہ جھیل کے دکھائیں۔ اب یہ بالکل، جتنی دردیں جھیلتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے کس چیز کے لیے جھیلتے ہیں۔ لو جی میں فلانا بندہ جی فلانا سیاستدان ہے، وہ چلا گیا تھا جی جیل کے اندر، وہ اس نے 5 سال جیل کاٹی ہے۔ وہ بھائی 5 سال جیل اس نے میرے لیے کاٹی ہے؟ بھئی میں فرض کیا کہ وہ جیل اس کے 5 سال میں رہنے سے میری صحت کے اوپر کوئی اثر پڑ گیا ہے، میرے بچوں کی تعلیم پہ کوئی اثر پڑ گیا ہے، یا یا میرے میری ماحول کوالٹی آف لائف امپروو ہو گئی ہے؟ میری کوالٹی آف لائف کو امپروو ہوئی ہے، یا کیا ہوا ہے؟ اس نے تو جیل اس لیے کاٹی ہے کہ اس نے چوری کی ہے، اس نے ڈاکے ڈالے ہیں، اس نے پیسے اکٹھے کیے ہیں، اس نے کرپشن کی ہے، تو وہ جیل تو اپنے لیے کاٹ رہا ہے، مجھے کیوں بتا رہا ہے کہ بھائی میں نے جیل کاٹی ہے؟ بھائی آپ یہ ایسا کام نہ کریں۔ ہاں آپ دیکھیں، آپ جیل جائیں، جس طرح مجھے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں تر بھائی وہ آپ کے اوپر کیسز جو تھے وہ جب 90s والی جو بات ہے، تو میں جی، جی۔ کہتا ہوں یار اس میں آپ میرے سے نہ پوچھیں، کیونکہ میں اپنے آپ کو گلٹی پاتا ہوں اس کے اندر، ہماری بہت غلطیاں تھیں اس میں، تو اس کو چھوڑ دیں پلیز، اس کو ہماری جوانی کی آپ کہہ لیں کہ ایک غلطیاں سمجھ لیں، جن میں کچھ چیزیں آپ ٹھیک کرنے کے لیے غلطیاں کر لیتے ہیں، اور کچھ غلطیاں آپ غلطیاں جانتے بوجھتے بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن آج اگر کوئی بندہ مجھے پوچھے کہ تر بھائی آپ جیل کیوں جا، بھائی میں آج کے دن میں کسی اپنی کام کے لیے جیل نہیں جا رہا، نہ میں جاؤں گا، نہ میں گیا ہوں۔ آج کے دن میں مجھے پتا ہے کہ اگر میں نے ایک ذمہ داری لے لی ہے، ایک لوگوں نے مجھے تکریم دے دی ہے، ایک عزت دے دی ہے، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہے، چاہے وہ چھوٹے لیول پہ ہے، چاہے 10 لوگوں کی ہے، چاہے 100 لوگوں کی ہے، چاہے 1000 لوگوں کی ہے، لیکن انہوں نے مجھے ایک عزت دے دی ہے، اور اب میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اس کی پاسداری کروں، کہ ایک طرح سے یہ ایک امانت ہے کہ لوگ آپ کے اوپر ٹرسٹ کر رہے ہیں، اور ان کی تو آپ امیدوں پر پورا اتروں۔ اور آپ نے ان کی امیدوں پہ پورا اترنے کے لیے خود بھی تکلیف اٹھانی ہے۔ تو یہ جو تکلیف ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی میں نے میرے لوگوں کے لیے تکلیف اٹھائی ہے۔ میرا تو ویسے خیال ہے کہ اس کو بھی نہیں کہنا چاہیے کہ جی وہ لوگوں کے لیے تکلیف اٹھائی ہے، اس تکلیف کا اللہ پاک نے آپ کو صلہ دینا ہے، تو وہ لوگوں کے لیے کیوں آپ ان پہ خواہ احسان جتا رہے ہیں؟ اس کا تو صلہ آپ نے ویسے بھی لے لینا ہے۔ میرے جیسے لوگ تو سیانے لوگ ہیں، وہ تو آخرت کے حساب کتاب کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے کہ یار فلانے بندے کے ساتھ یہ میرا معاملہ تھا، تو چلو کوئی بات نہیں ہے، اس کو آخرت میں کر لیں گے، اس کو پتہ نہیں یقین ہے یا نہیں ہے، لیکن ہمیں تھوڑا بہت ہے۔ طاہر بھائی، بہت شکریہ آپ کا۔ انہی ایشوز پر اور انہی خیالات کے ساتھ آج کا پوڈ کاسٹ ادھر ہی کمپلیٹ کرتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ ہماری عوام کو، ہماری سادہ لو عوام کو جلد از جلد اس حقیقت کا ادراک ہو جائے کہ اس کرنٹ لیڈرشپ لاٹ میں سے کچھ ایکسپیکٹ نہ کریں، ان سے جو ہے وہ آپ کی زندگی، معیار زندگی اور آپ کی زندگیوں پہ کوئی مثبت اثر نہیں پڑے گا۔ اس حقیقت کو جتنی جلدی اس کا ادراک کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، اور اپنے زور بازو پر بھروسہ کریں، اور اپنی لائف کو خود جو ہے وہ امپروو کرنے کی کوشش کریں، اور کچھ اویئرنیس اپنے اندر لے کر آئیں تاکہ آپ کو صحیح اور غلط کی پہچان ہو سکے۔ جی طاہر اس میں بھائی، ایک چیز صرف میں آخری، چونکہ آپ نے ایک جملہ جو کہا اس کی ضرور میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا کریکشن تو نہیں ہے، لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایڈ سارے آن لوگ کریں۔ جو ہیں، ہاں سارے لوگ جو ہیں وہ برے نہیں ہوتے، سارے پولیٹیشنز برے نہیں ہیں، سارے جنرلز برے نہیں ہیں، سارے ججز برے نہیں ہیں، سارے بیوروکریٹس برے نہیں ہیں۔ تو اس کو جنرلائز نارملی ہم اس لیے کر لیتے ہیں کہ ہمارا چونکہ بیڑا ہی غرق ہو گیا ہوا ہے، تو سر اس میں لیے نے ہم جنرلائز اس لیے کیا کہ رائٹ آن دا ٹاپ جو ہے وہ سارے اسی طرح گئی ہیں۔
ہاں جی، یہ میجورٹی کے اندر یہی ہے، بالکل ٹھیک بات جی، ہے۔ میں اس کو اگر کہوں تو میں اس طرح سے کہوں گا کہ جی مجھے نہ چوز کریں کہ جی میں آپ کا لیڈر بن جاؤں، آپ خود جو ہے وہ لیڈرشپ کے رول کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ پاکستان کے ہر بچے کو، پاکستان کے ہر نوجوان کو، پاکستان کے ہر ذمہ دار مرد اور عورت کو یہ ذمہ داری لینی ہے کہ جی ہم نے جو انیشیٹو ہم نے لینا ہے اس کے لیے ہم طاہر بھائی کی طرف نہ دیکھیں، اس کے لیے ہم عمران سدھو کی طرف نہ دیکھیں یا کسی اور کی طرف نہ دیکھیں، وہ انیشیٹو ہم خود لے لیں۔ اور پھر لازمی بات ہے کہ ہم میں سے اللہ پاک نے انسانوں کی کیپیسٹیز جو ہے وہ ڈیفرنٹ بنائی ہیں، تو اتنے زیادہ سچے لوگ، اتنے زیادہ اچھے لوگ، اتنے زیادہ سمجھدار لوگ، اتنے زیادہ اپنے پہ مان کرنے والے، اپنے پہ فخر کرنے والے لوگ جب آگے آئیں گے تو ان میں سے جو فردر آگے لوگ آئیں گے وہ ڈیفینیٹلی میرے سے، آپ سے اور یہ جو ایگزسٹنگ لاٹ ہے ان سے بہت اچھے لیڈر ہوں گے، جینون لیڈر ہوں گے اور وہ ڈیلیور بھی کریں گے۔ بہت شکریہ طاہر بھائی۔ انشاءاللہ بہت نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم احاطہ کریں جو ہمارے نظام میں تعلیمی زوال ہے اور ایجوکیشن سسٹم کے اندر جو لوپس ہیں اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ معاشرہ اور ہم لوگ جو ہے وہ اویئرنیس کی اس منزل پر نہیں پہنچ پاتے جہاں پر ہمیں جو ہے وہ یہ سکھایا جائے کہ ایک پیسفل کو ایگزسٹنس کیسے کرنی ہے اور ایک رسپیکٹفل سروائیول کیسا کرنا ہے۔ تو ان چیزوں پر ضرور جو ہے روشنی ڈالیں گے۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کو طاہر بہت بھائی۔ شکریہ، اللہ السلام علیکم، حافظ۔ اللہ حافظ۔